Warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम का करोड़ों बार शुक्र, उसने अपना करम किया और जस्ट क्लास शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चन हम तक आए और मैं ये चाह रही थी कि हम पहले उन क्वेश्चंस को एंटरटेन करते कि कुछ बच्चियों ने कुछ सवाल किए हैं जो रेलिवेंट है, यकीनन सबको उनसे मदद मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। पिछले दिनों हमने अपने सारे ग्रुप्स पल्स ऑफ इस्लाम पे एक अमल पोस्ट किया था कि अगर कोई शख्स ओबेसिटी यानी मोटापे से या पेट के अमराज से या फालतू चर्बी से निजात चाहता है, तो उसके लिए एक रूहानी तिब्बी टोटका था जो हमारे शेख का दिया हुआ है और उससे मखलूक को बहुत फैज़ पहुँचा। तो वो हमने पोस्ट किया था, उसके बारे में क्वेश्चन आया है कि हमें वो समझ नहीं आया कि वो क्या है? बिल्कुल आसान और सिंपल है, सूरत अलम नशरा और सूरत अलम तारा। यानी सूरत फ़ील और सूरत अलम नशरा। पहले कुरान में सूरत अलम नशरा है, फिर सूरत फ़ील है। तो जब भी हम नमाज़ में इन सूरतों को पढ़ेंगे तो तरतीब से पढ़ेंगे। अगर हमने 2 रकतों में ये सूरतें पढ़नी हैं, तो पहली रकत में हम सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे और दूसरी में सूरत फ़ील पढ़ेंगे। तो नवाफ़िल सुन्नन में अगर इसको आदत बना ली जाए कि आप अपने पेट के अमराज़ और अपनी बेजा फ़ालतू चर्बी को अल्लाह पाक आफ़ियत से रफ़ा-दफ़ा कर दें। मोटापे का जितने लोग भी शिकार हैं और अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त मुआशरे में ये जो बीमारी है, ये आम हो रही है। कुछ तो हमारा लाइफ़स्टाइल कुछ हमारा फूड का जो कल्चर है, वो ऐसा है और फिर खा के बैठ जाना। उन सारी चीज़ों ने और ऊपर से पैंडेमिक नहले पे दहला। तो उससे ये हुआ है कि हमारा वज़न हर एक का ही जिसका कभी भी वज़न नहीं बढ़ा था, वो भी मोटापे की तरफ गामज़न है। तो अल्लाह करीम हम सबको आफ़ियत के साथ इस मूज़ी मरज़ से निजात अता फ़रमाए। लेकिन जब भी आपने मोटापे के लिए कोई रूहानी, तिब्बी, कोई टोटका, कोई अमल करना है, तो आपने नियत और दुआ ये लाज़मी ज़हन में रखनी है कि अल्लाह करीम आफ़ियत के साथ हमारे वजूद की फ़ालतू चर्बी को आप रफ़ा-दफ़ा कर दें, उससे हमें निजात दे दें। आफ़ियत के साथ ज़ायद चर्बी को ज़ाइल कर दें, ठीक है ना? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कहते हैं अल्लाह पाक हम बस पतले-दुबले सोने से हो जाएँ, लेकिन क्या पता हो कि वो हमारा जो जिस्म का थोड़ा-सा फ़रवापन है, वो हमारे लिए सेहत का बायस हो। हमारे लिए वो वजूद का जो पार्ट है, थोड़ा-सा मोटापा भरा हुआ जिस्म, वो हमारे लिए लाज़मी हो। हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक ने हमारे वजूद में जो भी बढ़ाया है या कम किया है, वो ज़्यादा मसलतें जानता है, हमें समझ नहीं आ रही होती। हम तो बस हमारा एम होता है कि हम बस चलते-फिरते गुड़िया लगें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि टू मच गुड़िया होना भी नुकसानदेह होता है। लिहाज़ा जब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी फ़ालतू चर्बी जो है, जो हमारे फैट्स हैं, जो हमारी ओबेसिटी है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही, अल्लाह करीम हमें तकरीम वाली ज़िंदगी दे, तकरीम वाला वजूद दे, जिसको देख के लोगों के दिलों में मोहब्बत, एहतराम जागे और हम दूसरों की मज़ाक और ठट्ठे का निशाना ना बने। तो अल्लाह करीम हमें ऐसी इज़्ज़तों वाला वजूद अता फ़रमा, हमारे वजूद को वैसा बना दे, इसमें से सेहत, तंदुरुस्ती छल के और हम मखलूक की खिदमत करें। हम मोटापे से इसलिए निजात चाह रहे हैं कि हम हमारे लिए नमाज़ों में उठना-बैठना आसान हो जाए, रुकू, क़याम, सजदा आसान हो जाए और हम मखलूक की खिदमत कर सकें। भाग-दौड़ जब ही कर सकेंगे ना कि जब जिस्म पे फालतू चर्बी नहीं होगी, वरना तो जिनके पास मोटापा है, उनको अंदाज़ा है कि वो कितना मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए, मोबिलिटी आसान नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ़ इस नियत से आप कि हम अल्लाह पाक जी ज़्यादा हज और उम्रे करना चाहते हैं, तवाफ़ भाग-भाग के करना चाहते हैं, तेरी बंदों के काम आना चाहते हैं, तेरे लिए लंबे रुकू सजदे करना चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो। तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो आपने अमल पोस्ट किया था, वो ये था कि अपने नवाफ़िल सुन्नन में आप आदत बनाएँ कि आप 2 रकअत जब पढ़ रही हैं, तो उसमें पहली रकअत में सूरत लम नशरा पढ़ें और दूसरी रकअत में सूरत फ़ील पढ़ें। तो इसको कैसे पढ़ना है? जैसे आप सूरत फ़ातिहा पढ़ती हैं और उसके बाद कुरान की सूरत पढ़ते हैं, तो उस कुरान की सूरत में आप लम नशरा पहली रकअत में पढ़ लें, दूसरी रकअत में आप सूरत फ़ातिहा के बाद सू अलम तरा कैफ़ पढ़ लें, सूरत फ़ील पढ़ लें और इस आदत से ये जो अलम वाली सूरतें हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अलम नशरा, अलम तारा, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ जैसे सूरत इनाम की भी पहली आयत है, फिर सूरत कहफ की भी पहली आयत है। ये अल वाली जो सूरतें हैं, इनमें बहुत तासीर है।
اور اسپیشلی یہ جو 2 صورتیں مینشن کی ہیں نا، اس میں شرح صدر بھی ہے، اس میں آسانیاں ہیں، انما العسر یسرا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی، بلکہ مشکل کے اندر ہی اللہ پاک نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھنے سے راہ کھلتی ہے، مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، زائد تکلیفیں ہٹ جاتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں پریشانیاں۔ تو اسے آپ عادت بنائیں، اور اگر آپ اس کو نوافل میں اس کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ الم نشرہ پڑھا کریں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں الم تارا پڑھا کریں، جتنی توفیق ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ 7 دفعہ ایک رکعت میں ایک سورت کو پڑھ سکتے ہیں نوافل میں، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ سنت میں تو ایک دفعہ ہی ایک سورت پڑھیں گی۔ آپ ایک سے زائد صورتیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک ہی صورت کو رپیٹ نہیں کر سکتی فرائض، واجبات اور سنن میں، ٹھیک ہے نا؟ صرف نوافل میں آپ ایک صورت کی ریپیٹیشن کر سکتی ہیں، یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی۔ تو سمپل ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے اور موٹاپے سے نجات کے لیے، عافیت اور خیر کے ساتھ نجات کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی ہمیں بیماری خدا نخواستہ لگ جائے، ہم کہ یہ موٹاپا ہمارا دور ہو اور پھر پتہ چلے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض لگا کہ وہ بندہ سارا گوشت جھڑ گیا۔ کیونکہ ایسا ہوا ہے، ہماری بہت پیاری ساتھی تھیں اور ان کا جسم کافی فربا تھا، اور وہ مجھے یاد ہے وہ میرے گھر آئیں اور ڈنر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیٹ کی طرف اشارہ کر کے تو اس سے نجات نہیں ہو رہی، یعنی ویسے ہی جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتی ہیں سہیلیاں، تو بڑا لائٹلی انہوں نے اس بات کو کہا تھا، لیکن میں نے ہی ان کو دیکھا کچھ ہی عرصے کے بعد کہ وہ ایک بالکل چھوٹی سی، جیسے ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا 6 ماہ کا، کینسر کی وجہ سے ان کا وزن اتنا ریڈیوس ہو گیا تھا، اور وہ صوفے پہ کشن کے ساتھ بیٹھی تھی اور کشن جتنی لگ رہی تھیں، اور مجھے وہ ان کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ انہوں نے بے دھیانی میں ہی کی تھی، لیکن ویسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، ہمیشہ عافیت اور برکت کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کریم موٹاپے سے عافیت اور برکت کے ساتھ نجات دیں۔ تو پھر آپ اس نیت سے آپ اپنے نوافل میں، سنن میں ان صورتوں کو دہرائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فیل، انشاءاللہ اللہ کریم عافیت کے ساتھ اس بیماری کو، جو موٹاپے کے نام پہ، چربی فالتو کے نام پہ ہمارے جسموں پہ تہ در تہ بچھی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اور ایک اور کوسچن ایک بچی کا آیا ہے جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کے بچے جانے والے کے اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ ان تک پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ذکر، جیسے میں نے ایک قرآن پڑھا ہے یا کچھ تسبیحات کی یا استغفار کی، تو میں اپنے فادر کو وہ ہدیہ کرتی ہوں، تو کیا میں اپنی پھپھی، چاچا، خالو، ماموں، دادی، دادا، نانی، نانا ان کو بھی ہدیہ کر سکتی ہوں جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، یا صرف ان کے لیے ہوگا؟ کیا ان کو پہنچتی ہیں؟ سوال یہ تھا کہ کیا ان کو پہنچتا ہے وہ ذکر، قرآن پہنچتا ہے، استغفار، ذکر پہنچتے ہیں؟ تو جی بالکل پہنچتے ہیں۔ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ہدیہ کر سکتی ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے، انہیں اس بات پہ بڑا پیار آتا ہے کہ میرے بندے میری مخلوق کی فکر کرتے ہیں۔ آپ پوری امت کو بھی وہ عمل ہدیہ کر سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ جو بزرگ، جو اللہ والوں سے، درویشوں سے وہ منقول ہے، جو ہمارے بڑے جس طرح سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً اپنے اعمال، وہ قرآن ہے، وہ تسبیحات ہیں، وہ اوراد ہیں، اذکار ہیں، وہ ان کو ہدیہ کرنے کے بعد کہ آپ کے اہل بیت، صحابہ اکرام، آپ کے تابعین، تبع تابعین، امام، فقہا، ولی، کتب، غوث، ابدال، اور پھر بالخصوص ہمارے اس جو ہمارے پیارے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کو ہدیہ کیا جائے۔ ان کے کوسچن کا ایک اور پارٹ یہ تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مساجد میں قرآن پڑھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے ان سے، وہ کہتے ہیں آج ہم نے آپ کے لیے 5 قرآن پڑھ دیے، تو وہ پھر مرنے والے کو بھیجے جاتے ہیں۔ میں یہی کہوں گی، اور جید علماء کا بھی اس میں یہی یعنی طریقہ کار رہا ہے کہ آپ کرائے کے قرآن نہ پڑھوائیں، کہ آپ دیر پکائیں اور لوگوں کو کہیں کہ ہم کھلاتے ہیں، آپ قرآن پڑھے، چھوٹے بچوں کو بلا لیا۔ چھوٹے بچے تو بچے ہیں، جب ہم بچے تھے تو ہم کتنی توجہ سے قرآن پڑھتے تھے، فکر یہی ہوتی تھی کہ ابھی ہمارے پاس کھانا آئے گا، ابھی دیگ میں سے چاول نکلیں گے، ہم کھائیں گے،
ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خود قرآن پڑھیں، خود ذکر کریں، خود تسبیحات کریں، یا پھر اپنی فیملی کے وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں اور بغیر کسی لالچ، بغیر کسی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان بچوں کو کوئی لالچ ہے جو قرآن پڑھنے آتے ہیں، یا مدارس والوں کو خدا نخواستہ، میری کوئی اوقات نہیں میں یہ کہوں کہ ان کو کوئی لالچ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ خود اپنے جانے والوں کے لیے پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں، آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کریں، آپ پوری امت کے لیے کریں، وہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے، جو لاوارث ہو چکے، جن کی نسلیں مٹ چکی، ان کے لیے کون کرے گا؟ ہم سب امت کے لیے کریں گے، تو خود اپنے اپنے لیے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ پچھلے 2 دن پہلے شاید ہم نے اپنے گروپ پہ آیت کریمہ والے نفل پوسٹ کیے تھے، تو وہ کہہ رہی ہیں سمجھ نہیں آئے، آپ اس کو کلیئر کر دیں۔ یہ نفل تقریباً 2 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا بہت زیادہ فیڈ بیک ہے، اگر اسے بیان کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے یہ کلاس بہت کم ہوگی۔ حاجت کے یہ 2 نفل ہیں، حاجت کے نفل ہیں، 2 نفل حاجت قبولیت توبہ کی نیت سے آپ پڑھیں۔ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، وہ بچوں کے شادیوں کے مسئلے ہیں، وہ بے اولادیاں ہیں، وہ غربت ہے، وہ بیماریاں ہیں، وہ جادو، جنات، جھگڑے، کچھ بھی ہے، بے رویاں، بے ہدایتیاں، نا اتفاقیاں، کوئی بھی پرابلم ہے، اللہ پاک نے ان نوافل میں بہت تاثیر رکھی ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، آیت کریمہ جو ہے، اس کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پڑھا تو اللہ پاک کے حکم سے وہ پانی کے ساحل پہ پہنچے، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، اور جہاں آیت کریمہ کی آیت ہے ساتھ ہی اگلا لفظ کیا ہے، جب نہ لہو، کہ اللہ پاک نے ان کی پس دعا قبول کر لی، تو اس کے ساتھ قبولیت کی مہر اور وعدہ لیے ہوئے ہے یہ عمل۔ اور حضرت یونس علیہ السلام، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں سے اللہ پاک نے ساحل پہ نکالے ہیں، اور یہ دعا امت کے لیے قرآن میں جب اللہ عز و جل نے بیان فرما دی تو وہ ہم سب کے لیے اس میں یہ بہترین استغفار ہے، بہترین دعا ہے، اور قبولیت کی دعا کی اس میں بڑی تاثیر ہے۔ آیت کریمہ سب کو آتا ہے، 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، ریگولر جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، یعنی آپ نیت کریں گی، آپ ثنا پڑھیں گی، سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، قرآن کی کوئی بھی آپ سورت پڑھ لیں، رکوع کریں، پھر سامع اللہ کہہ کے کھڑی ہوں، پھر سجدے میں جب آپ جائیں گی تو سبحان ربی الاعلی آپ کی جو عادت ہے آپ 3 دفعہ پڑھتی ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ آپ وہ تسبیح سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتی ہیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے سجدوں کو، اپنی نمازوں کو تھوڑا لمبا کریں، اس میں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، اور اس میں یہ جو تسبیحات ہے نا رکوع اور سجدے کی، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ان کی تعداد کو بڑھائیں۔ 3 دفعہ تو کم از کم ہے نا، آپ اسے 5 دفعہ کرنے کی عادت بنا لیں، 7 دفعہ، اس کی بڑی تاثیر ہے اور بہت اجر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو نفل ہیں اس میں جب آپ سجدے کی تسبیح پڑھ لیں گی نا سبحان ربی الاعلی، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھتی ہیں، کم از کم 3 بار تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے بعد اب 40 بار آیت کریمہ پڑھیں گی۔ آپ یہ تو سوچیں کہ آپ توبہ مانگ رہی ہیں اللہ پاک کے سامنے، اقرار جرم کر رہی ہیں، اعتراف جرم کر رہی ہیں کہ آپ پاک ہیں، اکیلے ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے اور میں ہی ظالم ہوں۔ یہ اقبال جرم ہے کھلا کھلا، گویا یوں سمجھیں کہ بندے نے ایسا اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی کمر سامنے کر کے کھڑا ہو گیا کہ لے مجھے کوڑے مارے، میں ہی مجرم ہوں۔ تو اس وقت آقا کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ گلے نہیں لگا لے گا کہ میرا بندہ اعتراف گناہ کر رہا ہے، اور وہ بھی کہاں، ناک کی لکیریں کھینچتے ہوئے سجدے میں؟ یہ وہ پاسچر ہے جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی بندے کے سامنے کبھی بھی نہیں جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے سامنے زمین پہ ماتھا رگڑے، ناک رگڑے، نہیں، یہ صرف اللہ عز و جل کے شایان شان ہے کہ ان کے سامنے ہم اپنا ناک، اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں، وہ سر جس پہ تاج اور ٹوپیاں اور عزتیں ہوتی ہیں وہ رب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور اس حالت میں پھر بندہ اعتراف جرم کرے، اعتراف گناہ کرے، اور اس دعا اور اس آیت کو پڑھ کے جو کہ نبی کی دعا ہے، اور صرف ایک نبی کی دعا نہیں ہے،
ایک اور آخری نبی آخر الزمان جو اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ان کی زبان اقدس سے، ان کے ذریعے سے قرآن کا حصہ اللہ پاک نے بنائی ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں تو پھر تو نور اللہ نور ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو 40 بار پڑھنا ہے پہلے سجدے میں، پھر سجدے سے سر اٹھایا، دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھی اللہ اکبر کہہ کے، اور آپ کو پتہ ہے نا دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے، وہ ضرور پڑھنی ہے۔ اللہم ارحمنی واجبرنی ورفانی وعدینی عافنی ورزقنی، اللہ کریم مجھے عافیت دے دیں، مجھے رزق دے دیں، میری کمیاں کوتاہیاں دور کر دیں، میرے درجات بلند کر دیں، مجھے عافیت دے دیں۔ یہ دعا پڑھ کے آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گی، پھر وہی عمل کرنا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ کہہ کے کم از کم، پھر آپ 40 دفعہ دوبارہ آیت کریمہ پڑھیں گی۔ اعتراف گناہ، دعا، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کہ تو مالک، تو آقا، تو اکیلا، تو پاک، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو تنے تنہا، اور میں مجرم تیرے سامنے ناک ماتا رگڑ رہی ہوں، میری ناک خاک آلود ہو گئی ہے، میرے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نجات دے دے۔ ٹھیک ہے، دو سجدے ہو گئے، دونوں سجدوں میں 40 بار آیت کریمہ، پھر آپ دوسری رکعت میں کھڑی ہوئی، سورت فاتحہ پڑھی، قرآن کی کوئی سورت ساتھ ملائی، رکوع کیا، پھر سجدے میں گئی، تو پہلے سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کے بعد 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں گی، اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں گی، پھر دوسرا سجدہ کریں گی، پھر سجدے کی تسبیح کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھیں گی، سلام پھیریں گی، 2 نفل ختم ہو گئے، اس کے بعد کوشش کریں 300 بار آیت کریمہ پڑھیں، 3 تسبیحات توجہ والی۔ ایک ایک دفعہ جب آپ آیت کریمہ پڑھ رہی ہیں تو اپنا ہر دکھ آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہر مسئلہ ہو، اور اس سارے عمل میں آپ امت کی نیت کریں گی کہ اللہ کریم میرے یہ دکھ، میرے یہ مسائل، میری یہ پریشانیاں، اور پوری امت کے جنوں انس کی پریشانیاں دور کر دیں۔ جنوں کو بھی یاد رکھنا ہے، وہ بھی مخلوق ہے، جس طرح ہم انسان ہیں، ہمارے مسائل ہیں، سیم ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی بے ہدایتیوں کے مسئلے ہیں، ان کے بھی گھریلو جھگڑوں کے مسئلے ہیں، ان کے بھی باہم دشمنیوں کے مسئلے ہیں، آپ نے ان کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرنی ہے۔ میرے رب کو بڑا پسند ہے کہ اس کی دیدہ اور نادیدہ مخلوقات کے لیے دعا کی جائے، تو 3 بار توجہ والا آپ آیت کریمہ پڑھیں گی 300 بار، اور کوشش کریں ان نوافل کے لیے آپ کوئی ایسا وقت دیکھیں جس میں آپ اپنا فون آف کریں اور بالکل آپ فارغ ہوں، اور رات تو اس کے لیے بہترین ہے، خاموشی، کوئی کام نہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، توجہ والے، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ یہ نفل ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ کو مسائل سے بچا کے رکھے، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی مسئلہ ہو، امت کے مسئلوں کے لیے پڑھ رہے، اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے پڑھ رہے، یہ ہے بیل بیفور اریسٹ، ضمانت قبل از گرفتاری، کہ اس سے پہلے کہ ہماری نسلیں کسی الم، دکھ، پریشانی کا شکار ہوں، کسی بے ہدایتی کا بھی راہ پھسلیں، اس کا شکار ہوں، اللہ کریم میں پہلے سے ان کی ضمانت کروا رہی ہوں، اپنی نسلوں کے لیے پڑھ رہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے 10 منٹ تک گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا مانگیں، بہت توجہ کے ساتھ یہ نفل پڑھیں، اور اگر ان کو آپ کم از کم ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، روزانہ پڑھتے ہیں، میری خود بہت عرصہ تک عادت رہی، الحمدللہ رب العالمین، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ صبح شام اس کو پڑھنا، عصر سے پہلے بھی اور چاشت میں بھی، آپ اسے عادت بنائیں، آپ کو بہت اس سے فیض ملے گا، اور آپ کی زندگی کی راہیں کھلیں گی۔ میں کوئی اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کرتی کہ دکھ مٹ جائیں گے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ زندگی میں سہنا آسان ہو جائے گا، دکھ محسوس نہیں ہوں گے، برداشت بھی آئے گی، اور سہولت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ خود ہی پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے اس میں کتنا نور رکھا ہوا ہے۔ اور ایک کوسچن اور بھی تھا کہ کیا ہر مہینے قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے کم از کم سال میں 1 بار ضرور ختم کیا جائے، اور وہ رمضان میں ہے، لیکن ہر مہینے قرآن ختم کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ ہم میں سے بہت ساری ہمارے ساتھی الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہر چاند میں ہم قرآن ختم کریں، اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے
جب آپ تھوڑا عرصہ کچھ مہینے اس کو کرتی رہیں گی تو پھر جس مہینے اگر خدا نخواستہ نہ ہو سکے گا تو آپ کو لگے گا کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑی غلطی ہم سے ہو گئی ہے. پھر آپ دن رات لگا کے آپ قرآن ختم کریں گی، اور اگلا قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ اس مہینے کا قرآن ختم کریں گی انشاءاللہ. تو آپ اگر کر سکیں تو پلیز اس کو ضرور کریں. ایک پارہ روز پڑھنا ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور کبھی 2 پارے پڑھ لیا کریں تاکہ اگر کبھی بزی ہو جائیں نہ پڑھ سکیں تو آپ کے پاس بیک اپ ہو. تو اس کو عادت بنائیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے رب کی باتیں ہم روز کیوں نہ کریں، ہم روز کیوں نہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس کو کوشش کریں، قرآن کے ساتھ آپ یاری لگائیں. اور قرآن کو حفظ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے بہت سے پیارے بچے کر رہے ہیں اور وہ ریڈنگ بھی کرتے ہیں، ساتھ حفظ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا. اور اگر ہم اس کو روز پڑھیں گے تو دل کو بھی نور ملے گا، اور آخرت میں پوچھ بھی تو ہونی ہے نا. پھر پتہ ہے نا ہمارے سرانے قرآن قبر میں بیٹھا ہوگا اور ہماری طرف آنے والی ہر بلا، ہر مشکل، ہر ڈراؤنی آفت کو روک رہا ہوگا کہ اس نے میرا زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا، آج میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اور ساری منزلیں طے کرائے گا، قبر کے سوال و جواب سے لے کر پل صراط، حشر کی گرمی، برزخ کے معاملات، نامہ اعمال تلنے کے وقت، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا. اور اس کو اللہ پاک قرآن کریم کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل دیں گے جو ہمارا ساتھی، ہمدم، ہم غم خوار ہمارے ساتھ. اس دن جب بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، کوئی دوست کو نہیں پہچانے گا، اس وقت ایک ہمیں غم خوار مل جائے، ایک ہمیں خوبصورت ساتھی مل جائے جو ہمیں لیے پھر جگہ جگہ. کہیں پریشان نہیں ہونا، ابھی نامہ مال تلنے لگا، کوئی نہیں بھاری ہوگا، فکر نہ کریں، آپ بے فکر رہیں. پل صراط ہے نا، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، آپ کو پار کراؤں گا. قبر ہے، کوئی اندھیری نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں نا آپ کے ساتھ. ہمیں تو ایسا ساتھی چاہیے نا اس منزل میں. اور اگر قرآن کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ صرف ساتھی ہی نہیں ہے، وہ سفارشی بھی ہے، اور وہ جھگڑالو بھی ہے. وہ کہے گا اللہ پاک سے کہ بخشیں اس کو. سورۃ ملک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نہیں آتا کہ اللہ پاک سے بحث کرے گی کہ یا تو مجھے قرآن سے نکال یا مجھے پڑھنے والے کی بخشش کر دے، یا رات مجھے پڑھا کرتا تھا. تو ایسے قرآن کے ساتھ یاری کیوں نہ لگائیں. یہ دنیا کی دوستیاں تو آج ہماری آنکھ بند ہوئی تو یہاں ہی رہ جائیں گی. ہم تنے تنہا اکیلے زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں اتریں گے، ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے. اس وقت کون ہمارا ساتھ دے گا؟ تو اس قرآن سے دوستی ہم نے لگانی ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، ایک ایک زیر زبر مد نقطے کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. یہ نور تو ہمیں چاہیے اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی. اور جو شخص قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے نا، اس کا دل نورانیت پکڑتا ہے، اس کی زبان میں نور آتا ہے، اس کی وجود سے نور نکلتا ہے. لوگ اس سے ملنا، اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں منفی جذبات اتنے پھیل رہے ہیں اور ابھر رہے ہیں، بندہ بندے کو دیکھنا نہیں چاہتا، دشمنیاں اور یہ کولڈ وار اور لیگ پولنگ اور آگے بڑھنے کی فکر اور میں میرا یہ تو میرا وہ، یہ سب میری سب خاک کی ڈھیری، پتہ بھی نہیں چلنا. یہ جو ہم تو نیکیوں کے کاموں میں بھی لڑتے ہیں، ہم کوئی خیر کا کام کر رہے ہوں تو ہم وہاں بھی بندوقیں لے کے میدان میں آ جاتے ہیں. وہاں بھی ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرا حصہ ہے، یہ میرا کام ہے نیکی کا، تم ادھر نہیں آنا. سوچے وہ نیکی رہ ہی نہیں جاتی. ہم اس نیکی کو اپنی پرسنل نیکی بنا کے چل رہے ہیں. بانٹیں مخلوق تک، عام کریں اس خیر کو، بڑا دل اور جگرا کر لیں. اور یہ جب ہوگا جب قرآن کا نور ہمارے دلوں میں سرایت کرے گا، جب اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا ردم، اس کی قرات، اس کی ساری نورانیت، اس کی ساری روحانیت، اس کی ساری وجدانیت ہمارے رگ و پے میں سمائے گی. اور وہ کیسے سمائے گی؟ جتنا زیادہ تلاوت کریں گے. اور اس تلاوت کو آپ اپنی عادت انشاءاللہ بنا لیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی یاری عطا فرمائے، کیونکہ یہ یاری صرف قرآن کی نہیں ہے، یہ صاحب قرآن کی بھی ہے. اور صاحب قرآن کون ہے؟ نبی آخر الزماں ہے. اور وہ کس کے محبوب ہیں؟ وہ محبوب ربی ہیں. یہ ساری چینل جو ہے نا، یہ عرش مولا تک جاتا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن کا عشق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام،
या हय्यु या कय्यूम, اے میرے مولا، اے میرے کائنات کے مالک، اے میرے صاحب قرآن کے رب، تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے عاجزی کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ کوئی نہ مانگنے کا سلیقہ نہ طریقہ، ہم اپنی اوقات سے مانگنے جا رہے ہیں، تو اپنی شان سے جھولیاں بھرنا۔ اے میرے کریم مالک، ہماری یہ دعا ہمارے آبا کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے صدا قبول فرما کے رکھنا۔ اللہ کریم، ہم بڑے کمزور سے لوگ ہیں، ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں، ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کب شیطان ہم سے ہماری نیکیاں لوٹ کے لے جاتا ہے۔ اے میرے کریم مالک، ہمارا تو ڈرینیج پائپ اتنا ہیوی ہے کہ اس میں سے ہماری ساری نیکیاں بہہ جاتی ہیں۔ ہم کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، کسی کے بارے میں برا گمان کر لیتے ہیں، کسی کو زبان سے دکھا دیتے ہیں، اور کبھی ہماری باڈی لینگویج کیا کیا کارنامے دکھا دیتی ہے۔ میرے مالک، ہم تجھ سے ایک ایک خطا پہ معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ہماری خطائیں بہت زیادہ، ہماری گناہ بہت زیادہ، لیکن تیری رحمتیں بے شمار۔ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے خفا ہوتا ہوں۔ اللہ سونے، ہم آج سے آپ سے توبہ کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم خود کو گناہوں سے بچائیں اور آپ کی رحمت سے دھلے دھلائے صاف ستھرے ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے قرآن کا عشق مانگتے ہیں، قرآن کی محبت مانگتے ہیں، قرآن میں تفکر مانگتے ہیں، قرآن کو درست پڑھنا مانگتے ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے قرآن کے پرت ہم پہ کھولیں اور ہمیں بہترین استادوں سے نوازیں، اور ہمارے استادوں کی زندگیوں میں برکتیں، خیریں، عافیتیں سدا ڈال کے رکھیں، اور ہماری نسلوں کو بھی بہترین استاد عطا فرمائیں اور انہیں اس وقت کریکولم کے شر سے بچائیں۔ صرف آپ کی ذات بچا سکتی ہے۔ پھر ہم آپ سے عشق مصطفیٰ چاہتے ہیں، صاحب قرآن کی محبت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم، ہم چاہتے ہیں جو آپ کے محبوب ہیں وہ ہمارے بھی ویسے ہی محبوب بن جائیں۔ ہم زبان سے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمارے دل کے کھوٹ اور ریا کو پاک کر دیں، دور کر دیں، اور ہمیں دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی عشق عطا فرمائیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری اولادوں، ہمارے گھر بار، شوہروں، بیویوں، بچوں، مال سب سے پیارے ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ ایسا کر دیں، ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا فرمائیں اور عشق مصطفیٰ عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم آپ کو جانتے اور پہچانتے کم ہیں، اس لیے آپ کی کم مانی جاتی ہے۔ آپ ہمیں اپنا تعارف محبت سے کرا دیں۔ جب ہم آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچان لیں گے، جب ہمیں رب شناسی مل جائے گی، پھر ہم آپ کی بات بڑی آسانی سے مان لیں گے۔ اللہ کریم ہم پہ آسان کر دیں، پہچان اور ماننا آسان کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، بڑے لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم بڑے لوگ بیمار ہیں، وبا نے پھر پنجے گاڑ لیے ہیں۔ آپ اپنی رحمت کا نظام چلائیں۔ ہر وبا آپ صاحب کن ہیں، آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہر قسم کی وباؤں، بیماریوں، ہلاکتوں سے ہمیں بچا لیں۔ میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے داتا، اے میرے رحمان الرحیم، رحم فرما دیں۔ جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم ان کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں اور میدان حشر تک ان کے ساتھ آسانیاں ہی رہیں اور وہ جنت الفردوس کے سب باسی بن جائیں۔ اللہ کریم تیرے دین کے کام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اخلاص اور عاجزی کا بڑا قید ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کام کے لیے چن، ہماری نسلوں کو چن اور تاثیر عطا فرما، اور سر جھکا کے اس کام کو بھیڑ کی چال سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں کوئی بڑا بن، کوئی تکبر نہ آئے، کوئی مقابلہ نہ آئے، ہم میدان میں نہ اتریں۔ اللہ کریم ہم عاجزی سے نیمے نیمے ہو کے اس کام کو کریں اور قبولیت عند اللہ ہمیں مل جائے۔ ہمیں کوئی مقابلہ نہیں چاہیے اللہ کریم، کوئی ہمیں بندے اکٹھے نہیں کرنے۔ اللہ کریم وہ جڑے جس سے عمل کی توفیق ہو جائے، تو اپنی رحمت کر دے، تو وہاں تک بات پہنچا جہاں لوگوں کو عمل کی توفیق ملنی ہے۔ اے میرے کریم مالک، اس کام کے لیے جتنے لوگ چل رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی یاوری فرما،
ان سے راضی ہو جا، انہیں راضی بے رضا رکھ۔ اللہ کریم گھروں میں بڑے جھگڑے نوبتیں طلاقوں تک آئی ہیں، تم سب کے گھروں میں سکھ دے دے، عافیت دے دے، برکت دے دے، رحمتیں کر دے، جادو جنات سے بچا لے، نظر بد سے بچا لے، گودوں کو مرادوں سے بھر دے، بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے نجات عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب كريم ارحمنا يا رحيم استغفر الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا كثيرا